करूँगा। अब आइए तहज्जुद की तरफ थोड़ा सा, तहज्जुद के ताल्लुक से कुछ बात देख लेते हैं। सबसे पहले तहज्जुद के फ़ज़ाइल में देखिए कुरानी आयत भी और अहादीस भी मौजूद है। इतना वक्त नहीं कि मैं तमाम चीज़ें लूँ, मुख्तसर रखता हूँ आपके सामने। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बनी इसराइल, ये सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 79 के अंदर फरमाता है, 79 के अंदर फरमाता है, कहता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। अल्लाह फरमाता है और कहता है और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफल है। आप ए नबी रात में तहज्जुद पढ़ा करो, ये आपके लिए नफल है। असाई यबअसक रब्बुका मक़ाम महमूदा, हो सकता है अल्लाह इसके ज़रिए आपको मक़ाम महमूद पर पहुँचा दे। ठीक है, तो इसलिए देखिए कुरान से पता चलता है कि तहज्जुद का जिक्र कुरान में और इसकी बड़ी अहमियत है, इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह दूसरे मुकाम पर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने आगे फरमाया, कहा बेशक अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, वहाँ इन नेमतों को पाएंगे जो इनका रब इन्हें देगा। बेशक वो इससे पहले नेकोकार थे, वो रातों को बहुत कम सोते थे और बवक्त सहर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते थे। रात को उठकर, मोमिनों की सिफत है, रात को उठकर अपने रब से बख्शिश तलब करते थे, इसलिए कि रात का आखिरी पहर वो पहर होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पे नुज़ूल करता है और एक निदा और आवाज़ लगाई जाती है। ये सिर्फ रमज़ान के लिए ख़ास नहीं है, सारे साल होता है कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला, मैं माफ़ करने वाला हूँ, है कोई मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है। बहुत सी बार ये रमज़ान में लोग पेश करते हैं रोज़ की, और बहुत सी बार ये रिवायत को लोग शब बारात के लिए पेश करते हैं, ये रोज़ की है। रोज़ अल्लाह आसमानी दुनिया पे फर्स्ट जिसको कहेंगे स्काई पर आता है और एक निदा आवाज़ लगाई जाती है कोई मांगने वाला तो मैं देने बैठा। समझ रहे बात? तो बहरहाल इसका तज़किरा कुरान में भी है, अहादीस के अंदर जो है सही मुस्लिम की रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने सवाल किया फ़र्ज़ नमाज के अलावा सबसे अफजल नमाज कौन सी है। इसका मतलब दूसरे अल्फाज में नफिल इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन सी है। फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल इबादत मतलब क्या हुआ, नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज। तो आपने फरमाया और कहा आधी रात के बाद नमाज यानी तहज्जुद, आधी रात के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज का पढ़ना ये सबसे अफजल इबादत है फ़र्ज़ नमाजों के बाद। तो अगर फ़र्ज़ के अलावा कोई इंसान कुछ करना चाहता है सबसे अफजल काम, तो वो क्या करे, तहज्जुद का एहतमाम करे, तहज्जुद का एहतमाम करें। याद रखिए बड़ी अहम बात है और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें हम लोग तहज्जुद का बिलखुसूस एहतमाम करें। तो इस हदीस से पता चला सबसे अफजल नमाज न फ़र्ज़ के बाद सबसे अफजल नमाज नफिल में या सबसे अफजल इबादत नफिल इबादतों में कौन सी है, तहज्जुद का अदा करना। और इस तहज्जुद के बाद ही पढ़ा जाता है क्या, वित्र, जो मैंने पहले ले चुके हैं। हम लोग पहले पढ़ लेते वित्र, इशा के बाद आमतौर से तहज्जुद नहीं पढ़ते लोग, यहाँ बस इशा की बात का इसलिए उसको पहले रखा, हालांकि वो इसके बाद आती। अब आइए जो है एक और रिवायत में इस तरह से आता है, इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी फरमाते हैं हर किस व नाकिस मुसलमान को सलाम कहो, गरीबों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रातों को उठ कर जो है इस वक्त नमाजें पढ़ो जबकि लोग सोए हुए हों, इस तरह तुम आराम से जन्नत में दाखिल होंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा पूछा अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आराम से कैसे दाखिल हूँ, तो आपने बता दिया और कहा क्या क्या करो जन्नत में जाने के लिए आसानी से। पहला काम मुसलमान को सलाम करो, गरीब को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़े रखो, रात को उठ कर नमाज पढ़ो जबकि लोग सोते रहते हैं, तुम आसानी से और आराम से जन्नत में चले जाओगे। तो आसानी से और जन्नत में जाने के रास्तों में से एक रास्ता तहज्जुद का पढ़ना है, खाने का खिलाना है, लोगों से रिश्तेदार और ताल्लुक़ात कायम करना है, और किस और नाकिस जिसको भी किसी को भी सलाम। और यहाँ अल्फाज देखिए हर किस व नाकिस, बड़ी अहम चीज़, मतलब हर किसी को। हमारे पास क्या होता है सलाम करते हैं स्टेटस के हिसाब से, बहुत मालदार है तो सलाम, अरे गरीब नौकर अपना अपने पास रोज़ काम को इसको क्या सलाम करेंगे। किस और नाकिस मतलब उसकी दुनियावी एतबार से वैल्यू हो या ना हो, लेकिन आपने सलाम करना चाहिए उसको। समझ रहे आप बात? बहरहाल सलाम करो और रिश्तों को कायम रखो, गरीबों को खाना खिलाओ और हाथों को उठ के नमाज पढ़ो, मतलब तहज्जुद पढ़ो जब सब सोते हैं, मतलब आखिर वक्त में अफजल है ये टाइम, तो तुम जो है जन्नत में चले जाओगे। अब तहज्जुद के वक्त के ताल्लुक से हम कुछ बातें देखते हैं। तहज्जुद का वक्त और उसकी रकातें। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक, सेम जो वितर का टाइम। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक, तो गोया आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं तहज्जुद और फजर से पहले तक पढ़ सकते हैं, कभी भी जैसा आप वितर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कितनी रकातें पढ़ें, तो इसकी रकातें याद रखिए दो दो करके, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात, और ये रकातें 2-2 करके ही होंगी। 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम। ठीक, तो अगर आपको 2 पढ़ना है तो 2 हो गई, 4 पढ़ना है तो 2-2 करके, मतलब 2 सलाम होंगे, 6 पढ़ना है तो 3 सलाम और 8 पढ़ना है तो 4 सलाम से 8 रकातें।
2 کے بعد سلام پھیریں گے. یہ اس کی رکعتیں ہیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے. جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں. مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں. تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں، تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ. تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے، لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر. اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے. اسے ہوتا رہے کیا مرغا بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پہ، کتاب اوپر لیں گا، میرے کو نہیں بلایا، ربا نے دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا. تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے، لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی ہے روایت. حدیث کے الفاظ ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا. ٹھیک ہے. یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے، اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں. ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے ہیں اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے. اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے، اور پھر اپنے رب سے خوب دعائیں کیجیے. سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کر دوں گا. تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو بندہ سب سے قریب ہے. ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو ہے سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے، سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے، پھر نماز قائم کی، اور پھر سو جاتے تھے. تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں
تہجد کیا تھوڑا وقت ہوتا ہے، ہم سو کے پھر اٹھ سکتے ہیں. تو یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی، اور وہ کیا تھی، ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے، اور 1/6 پھر سو جاتے تھے، اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے مہینے آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. تو 8 رکعت تہجد کی، 2 کم از کم، اور زیادہ زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیے. ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائیں، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا. کبھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں. بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑ. بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے، سو کے اٹھنا ضروری ہے. اب روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں کیا، تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے لیے. سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج. پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں، عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ. مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کی بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، سو گیا. یہ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو، جیسے سہولت آپ پڑھیں. اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے. ہاں، افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کریں اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے. ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا ہے نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں. تو سمجھ لیجیے تھرڈ نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی. زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی، 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی اور دعا کری اپنے رب سے. نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں نا، ٹریول کر رہا ہوں، رات میں جاگ رہا ہوں سواری میں، ٹھیک ہے، تو تہجد پڑھ لے سکتا ہوں ماشاءاللہ. اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے. کتنی بڑی بات ہے نا. رب بھی پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا ہے. یاد رکھیے ہماری تو جو تہجد، ہاں تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے وہ کیفیت بھی رکھ دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے، آنکھ کھلنے کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت کرتے. تو اگر کسی کو سہولت ہو تو تہجد کے لیے اٹھے، اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھے، آخر 10 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے، پھر وضو کے لیے جاتے، بہت اچھے سے پرفیکٹلی وضو بناتے، وضو بنانے کے بعد آ کر کھڑے ہوتے مصلی پر اور جو ہے نماز قائم کرتے. مصلی بولے تو نماز کی جگہ، جا نماز وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں تھی، الفاظ بتا سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے. اس کے بعد دو کر کے جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے، جن کی حسن اور خوبی کی جو ہے صحابہ اور حضرت عائشہ بڑی تعریف کرتی کہ کیا حسن اور کیا خوبی ان نمازوں کی، کیا لمبے لمبے جو ہے قیام اور سجدے. کبھی تو آپ تہجد ایسی پڑھتے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب ایک سائز کے ہوتے، ایکول لینتھ. کبھی آپ نے قیام کیا رات میں تہجد پڑھی اور تہجد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تلاوت کر دی، اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا اور اتنے ہی لمبے رکوع کیے، اتنی لمبی پڑھتے تھے. تو بہرحال حسن اور خوبی سے پڑھتے 2 کر کے. اس کے بعد 3 پڑھتے اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی 2 پڑھ کر پھر فجر کے لیے باہر جاتے. اور آخر زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تب آپ تہجد کو آخر وقت میں ہی پڑھا کرتے تھے، لاسٹ پارٹ آف دی نائٹ ہی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم بھی رات میں اٹھیں، آنکھوں کو ملے، آسمان کی طرف دیکھ کر. آخر اب آسمان کی سہولت ہو تو ضروری نہیں ہے تو آپ ڈھونڈنے آسمان جائیں گے اور دکھتا نہیں کہیں، لیکن ہو تو ضرور آپ کی سنت کہ آپ نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر 10 آیتیں پڑھتے تھے. آخری وہ تلاوت کرے، اچھے سے پرفیکٹلی وضو کرے اور حسن اور خوبی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ اس نمازوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے. پھر اس کے بعد وتر قائم کرے اور پھر فجر کی نماز کے لیے چلے جائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے وتر اور تہجد کے تعلق سے رکھی. ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں کر سکتے ہیں. آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان نمازوں کا خاص طور سے نفل نمازوں میں جو ہے خاص طور سے تہجد اور وتر کا جو ہے پابند بنائے. ہم تمام کے لیے ویسے فرائض اور تمام چیزوں کو کرنا آسان کرے، ہم تمام کے لیے ہر عبادت کرنا آسان کرے اور ہمیں جو ہے اس کا شغف اور شوق ہمیں پیدا کرے. ہماری نسلوں کو جو اللہ رب العزت نمازوں پہ قائم رکھے، نہ صرف فرائض بلکہ جو ہے ہمیں موقدہ اور سنن اور نوافل کا جو ہے اہتمام کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.